अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है खैरियत से होंगे। नए व्लॉग के साथ हाजिर हूँ। आज दो टॉपिक्स हैं। एक तो कोहाट जलसा था, कितने लोग थे, क्या कामयाब जलसा था या ये पेशावर की तरह फ्लॉप जलसा था। पेशावर में जो फ्लॉप जलसा हुआ, मैंने कहा कि ये फ्लॉप जलसा है, तो कई दोस्तों ने इस पर एतराज़ किया, तनकीद भी की। और फिर आपने देखा कि 25 के करीब अहदेदारों को शोकाज नोटिस जारी हुए। कई अहदेदार जो हैं वो मुस्तफ़ी हो गए। तो ये यकीनन ये पेशावर के जलसे की नाकामी है। कोहाट जलसे पर भी बात कर लेते हैं कि वो क्या था। साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा में गुड गवर्नेंस की बात होती है, मेरिट की बात होती है, और कहा जाता है कि तकर्रियाँ तबादले सारे मेरिट पर हैं। क्या वाकई मेरिट है? और क्या अफसरों की तकर्रियाँ मेरिट पर होती हैं या सिफारिश पर? और क्या ज़ाती पसंद व नापसंद पर ये तकर्रियाँ होती हैं? और ब्यूरोक्रेट्स आजकल क्यों परेशान हैं? कौन से अफसर जो हैं वो इस सारे मामले में मुलव्वस हैं? और वज़ीर आला के साथ कौन सा वज़ीर जो है वो आजकल इन तकर्रियों का फ़ैसला करता है? और जो कुछ अफसर हैं जिनको बिल्कुल ज़ीरो कर दिया गया है, यानी उनसे मशावरत नहीं होती। इन तमाम मौज़ूआत पर तफसील से बात करेंगे। तफसील में जाने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और ये जो बेल आइकन है इसको प्रेस कर दें ताकि आपको नया व्लॉग मिल सके। पहले बात करते हैं जनाब, सूबाई हुकूमत और वज़ीर आला सुहेल अफरीदी साहब बारहा ये ऐलान कर चुके हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में गुड गवर्नेंस है, तमाम तकर्रियाँ तबादले मेरिट पर होते हैं। मैंने अगले दिन भी उनसे बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि मैंने तमाम तकर्रियाँ बग़ैर किसी सिफारिश के पसंद और नापसंद से हट कर की हैं। लेकिन हक़ाइक़ कुछ और हैं। मैं आपके सामने हक़ाइक़ रखता हूँ, फ़ैसला आप करें। खैबर पख्तूनख्वा में जो हालिया तकर्रियाँ तबादले हुए उसमें महमूद उल हसन साहब ग्रेड 21 के अफसर हैं, वो आजकल OSD हैं। अरशद ख़ान साहब अगले माह शायद रिटायर भी हो जाएं, काफ़ी माह से वो भी OSD हैं, ग्रेड 21 के अफसर हैं। ज़काउल्ला खटक साहब सीनियर ब्यूरोक्रेट, बड़े ईमानदार, बड़े ज़बरदस्त कॉम्पिटेंट अफसर, आज वो भी ग्रेड 21 में हैं, लेकिन अभी तक उनकी पोस्टिंग नहीं हुई। आमिर आफाक साहब ग्रेड 20 के अफसर हैं। मोहम्मद अली शाह 20 ग्रेड, यूसुफ रहीम 20 ग्रेड, ताहिर औरकज़ई 20 ग्रेड, अनायतुल्लाह मोहम्मद 20 ग्रेड, साकिब रज़ा 20 ग्रेड। मैं ये नहीं कहता कि सारे अफसर जो हैं वो बड़े कॉम्पिटेंट हैं, ईमानदार हैं, लेकिन क्या ये जो मैंने आपको बताया 9 के करीब अफसर हैं, 9 या 10, क्या ये सारे करप्ट हैं? क्या ये सारे इनकॉम्पिटेंट हैं या ये इनको काम नहीं आता? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। चलें, एक आध अफसर पर आप कह सकते हैं कोई इल्ज़ाम होगा, वो भी इल्ज़ाम की हद तक आप कह सकते हैं, कोई सज़ा नहीं, कोई सबूत नहीं। 10 के 10 जो हैं USD हैं, तनख्वाह ये इनको घर मिल रही है। इस पर भी चलें, हुकूमत का इख्तियार है, मैं समझता हूँ स्वाबदीद है हुकूमत की। वो कहती है कि एक अफसर को मैंने लगाना है, एक को नहीं लगाना। मैं इस हद तक भी चले उनको एक दे देता हूँ, गुंजाइश देता हूँ। लेकिन क्या ग्रेड 19 का अफसर लग सकता है जबकि ग्रेड 20 का मौजूद हो, ग्रेड 21 का मौजूद हो? आबिद वज़ीर साहब हैं सेक्रेटरी सनत व तिजारत, ज़फ़रुल इस्लाम हैं सेक्रेटरी बल्दियात, खालिद हैं कमिश्नर बनू, मियाँ आदिल इकबाल हैं सेक्रेटरी लेबर, शाह महमूद हैं सेक्रेटरी फूड, ये अकाउंट्स ग्रुप के हैं, जो के पास के अकाउंट्स ग्रुप होता है उसके हैं। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि क्या ये 5 अफसर जो हैं, मुझे इनकी कॉम्पिटेंसी, मुझे इनकी उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि क्या ये जो OSD हैं, क्या वो इतने काबिल नहीं हैं कि आपने ये जो 5-6 अफसर हैं इनको जूनियर होते हुए लगा दिया? ठीक है, बड़े कॉम्पिटेंट होंगे, मुझे इससे कोई वो नहीं है, लेकिन जो सीनियर अफसर है जाहिर है उसको आप किसी एक बुनियाद पर आप उसको कहेंगे ना। या तो आप कहें कि जी वो करप्ट है, या आप ये कहें कि जी वो काम नहीं कर सकता, या आप ये कहें कि जनाब वो फिज़िकली मेंटली जो है वो अपना स्टेबल नहीं है, तो फिर भी आप कर सकते हैं। अच्छा, आपको मैं दिलचस्प बात तो और भी बता देता हूँ। मसूद अहमद हैं, वो उनको कमिश्नर मालाकंड लगाया गया है।
داؤد خان سینئر بیوروکریٹس ہیں، یہ گریڈ 21 کے، ان کو ڈیرہ اسماعیل خان کا کمشنر لگایا گیا ہے۔ اب ان لوگوں نے ساری عمر جو ہے وہ چونکہ یہ سیکریٹریٹ گروپ کے ہوتے ہیں، ایک سیکریٹریٹ گروپ ہوتا ہے یا ایگزیکٹو گروپ ہوتا ہے، وہ لوگ فیلڈ میں ہوتے ہیں، یعنی اسسٹنٹ کمشنر آتے ہیں، پھر وہ ڈپٹی کمشنر، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر، پھر وہ اس طرح چل رہے ہوتے ہیں کمشنر۔ یہ سیکریٹریٹ گروپ کے لوگ ہیں، دونوں سینئر بیوروکریٹس ہیں۔ ان کا فیلڈ کا تجربہ نہیں ہے، یہ ساری عمر سیکریٹریٹ میں رہے ہیں، یعنی سیکشن افسر، ڈپٹی سیکرٹری، ایڈیشنل سیکرٹری، پھر اپنا اسپیشل سیکرٹری، ان کو اٹھا کے آپ نے لگا دیا کمشنر۔ یہ کون سا میرٹ ہے بھائی؟ جو ان کی جگہ ہے وہاں پہ آپ لگائیں ان کو، آپ نے بھجوا دیا ہے جناب کہ آپ جا کے کمشنری کریں جا کے۔ اچھا، پھر ایک اور جو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا بلنڈر سا ہے کہ سیکرٹری بلدیات ظفر الاسلام ہے، بڑے کمپیٹنٹ ہوں گے، بڑے قابل ہوں گے، ٹھیک ہے، لیکن وہ گریڈ 19 کے ہیں۔ اب اسی ڈپارٹمنٹ میں ان کے جو اسسٹنٹ ہیں، اسپیشل سیکرٹری ہیں، وہ ارشد آفریدی، وہ گریڈ 20 کے ہیں۔ اب 19 کا افسر گریڈ 20 کے افسر کا باس بن گیا ہے، اور گریڈ 20 کا افسر جو ہے اس کا ماتحت ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں کہ جب آپ کسی سینئر افسر کو وہ کام کر رہا ہے اور آپ جونیئر افسر کو اس کے اوپر لگائیں گے تو اس پورے جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کا ماحول کیا ہوگا؟ ظاہر ہے اگر یہ کوئی اور ڈپارٹمنٹ ہوتا، آرمی ہوتی، تو اس طرح کوئی اس کے نیچے کام نہیں کرتا۔ پھر عادل صافی صاحب ہیں، یہ تو ان کا کیڈر جو ہے پی این ڈی ہے، لیکن یہ ایم ڈی ایٹا کام کرتے ہیں، ساتھ ساتھ ان کو سی ایم ہاؤس میں اسپیشل سیکرٹری بھی لگا دیا گیا ہے۔ بھئی ایک سیٹ آپ ان کو دے دیں، ایک دوسرے کسی کو دے دیں تاکہ یہ افسر ایکوموڈیٹ ہو جائیں۔ کیسر عالم سیکرٹری ایجوکیشن فاؤنڈیشن ہیں، یہ پروٹوکول ونگ کے ہیں۔ اچھا، ڈائریکٹر اینٹی کرپشن جو ہے عثمان زمان، کافی ٹائم سے ہیں، گریڈ 19 کے ہیں، پروسیکیوشن سے آئے ہوئے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا کوٹا ہے، اس میں ہم ہو سکتے ہیں۔ شاہ محمود صاحب کو میں نے بتا دیا کہ وہ سیکرٹری فوڈ ہیں، حالانکہ وہ اکاؤنٹس گروپ کے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر عابد مجید صاحب بھی ہیں آج کل، وہ ان پر بھی کافی تنقید ہوتی ہے۔ ایڈیشنل ہوم سیکرٹری ہیں، یعنی ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہیں، تو پرنسپل سیکرٹری کی حیثیت سے بھی کام کر رہے ہیں، ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ پرنسپل سیکرٹری ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس سیٹیں ہیں اور آپ نے ڈوئل چارج دیے ہوئے ہیں تو یہ میرے خیال میں کہ یہ مناسب نہیں ہے۔ آپ سب کو ایکوموڈیٹ کریں، اور ہاں جس کے خلاف کوئی انکوائری ہے، جس کے خلاف کوئی الزامات ثابت ہوتے ہیں، بے شک آپ اس کے خلاف کارروائی کریں، یہ تو حکومت کا اختیار ہے۔ لیکن اگر آپ نے یہی کرنا ہے تو پھر آپ یہ نہ کہیں کہ جی ہم جو ہے میرٹ پہ کام کرتے ہیں، ہم بالکل شفاف کام کرتے ہیں، یعنی آپ ان چیزوں کو ہی چھوڑ دیں۔ میں صرف اتنا کہتا ہوں نا کہ دیکھیں نا، ایک ایکسپیرینس بندہ ہوتا ہے، ایک بندہ ظاہر ہے کہ وہ جونیئر ہوتا ہے، سیکھ رہا ہوتا ہے، تو سب نے بننا ہے سیکرٹری۔ مجھے کسی کے ساتھ ان میں سے اکثریت کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ میں ان کے ساتھ کوئی میری اتنی دوستی جان پہچان ہے، لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ آپ میرٹ کو اوپر رکھیں، سینیرٹی، میرٹ، ان تمام چیزوں کو آپ رکھیں۔ کسی کے خلاف اگر ہے، اس میں سے بعض کے خلاف مجھے ہے کچھ اندازہ، ان کے خلاف شکایات تھیں، وہ ایک دو لوگ ہوں ان کو آپ سائڈ پہ کرتے ہیں، لیکن باقیوں کے ساتھ آپ یہ نہ کریں۔ بہرحال یہ عمران خان صاحب کا ایک تھا کہ ہم میرٹ پہ کام کریں گے اور میرٹ سے ہی سارا کچھ چلے گا، تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ اب آگے کیا ہوتا ہے۔ سی ایم صاحب کہتے ہیں کہ جی میں نے میرٹ پہ کیا ہے سب کچھ۔ بہرحال سیکنڈ جو معاملہ ہے وہ میں نے پشاور کے حوالے سے کہا تھا کہ پشاور کا جلسہ جو ہے وہ فلاپ جلسہ تھا، 3-4 ہزار لوگ تھے، اس پر کافی لوگوں نے تنقید بھی کی، بڑے لوگوں نے کہا کہ جناب یہ تو آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ تو اس کا کیا ہوا؟ وہ جو میں نے کہا اس پر کل جو ہے 25 پشاور ضلعی جو تنظیم ہے اس کے 25 لوگوں کو شوکاز جاری ہوا ہے، اکثر نے استعفے بھی دے دیے ہیں کیونکہ لوگ نہیں لا سکے، اور وہ ارد گرد کے علاقوں سے لوگ آئے تھے، اس کے ساتھ ملا کے بھی آپ نے اتنا بڑا جلسہ نہیں کر سکے۔ اب کوہاڑ کی بات ہو رہی ہے، میں کہتا ہوں تو لوگ پھر تنقید کرتے ہیں۔ کوہاڑ کا جلسہ بھی جو تھا نا وہ جلسہ نہیں تھا، آپ اس کو اجتماع کہہ لیں، یعنی ایک چھوٹا، جس کو آپ کسی حلقے میں چھوٹا اجتماع نہیں کرتے کہ 2-3 ہزار لوگ آ جائیں،
یہ کوئی مطلب سی ایم لیول کا جلسہ ہو تو آپ کو چاہیے کم از کم 10-15 ہزار لوگ اس کے اندر آئیں تاکہ نظر آئے وہ. پھر ویڈیو چلا رہے ہیں جناب روڈ کے اوپر لوگ کھڑے ہیں. یار روڈ تو آپ صدر میں چلے جائیں تو آپ 2 منٹ کے لیے کھڑے ہو جائیں, دنیا اتنی گھوم رہی ہے صدر میں. تو یہ اس طرح نہ کریں. آپ نے جلسہ کرنا ہے, سی ایم مطلب سہیل افریدی صاحب خطاب کرنے آ رہے ہیں. یار آپ وہاں پہ کتنے ایم پی ہیں, آپ کے کتنے ایم این اے ہیں؟ پھر پورا دن یہ ہوتا رہا کہ جی یہ شمالی وزیرستان سے قافلہ آ رہا ہے, یہ جناب بنو سے قافلہ آ رہا ہے, یہ جناب کرک سے قافلہ آ رہا ہے, یہ جناب لکی مروت سے قافلہ آ رہا ہے. اگر اتنے قافلے آئے ہیں تو وہ کہاں چلے گئے؟ یہ سارے جمع کر کے اگر آپ نے اتنے لوگ جمع کرنے تھے تو یہ مطلب آپ اس کو کارنر میٹنگ کہہ لیں کہ آپ نے ٹھیک ہے ایک اچھی اجتماع کیا, میں اسے وہ نہیں کرتا, لیکن یار وہ وزیر اعلیٰ ہے, اس کے لیے کم از کم اتنے لوگ تو لے آؤ کہ پتہ لگے کہ وزیر اعلیٰ خطاب کر رہا ہے. مطلب اگر آپ نے اتنے سے لوگ لانے ہیں اور پھر وزیر اعلیٰ کو بلا کے خطاب کروانا ہے تو میرے خیال میں وزیر اعلیٰ کی پوزیشن خراب ہو رہی ہے. آپ نے جلسہ کرنا ہے, اس کو بڑا جلسہ کریں. آپ 2,000 کرسیاں ڈال کے کہتے ہیں جی ہم نے 10,000 لوگ لے آئے ہیں, 50,000 لوگ لے آئے ہیں. بھائی جتنی کرسیاں ڈالی ہیں آپ نے وہ کرسیاں بھی خالی پڑی ہیں, اس کے اوپر بھی لوگ کھڑے ہو گئے. یہ مجھے اس کا کچھ سمجھ نہیں آئی کہ کیوں وزیر اعلیٰ صاحب کو اس طرح یہ لوگ ڈاؤن پلے کر رہے ہیں, ان کی پوزیشن خراب کر رہے ہیں. آپ اعلانات کرتے ہیں جناب ہم جلسہ کرنے جا رہے ہیں, جناب بہت بڑا جلسہ کرنے جا رہے ہیں, اور پھر آتا ہے کہ وہاں پہ کیا لوگ ہی نہیں ہوتے. یہ مناسب وہ نہیں ہے. میرے خیال میں کوہاٹ والوں کو بھی شوکاز جاری ہونے چاہیے, یہ جلسے نہیں ہیں. اور میں یہ نہیں کہتا, آپ اپنی اسپیشل برانچ سے پوچھ لیں, آپ دیگر ایجنسیوں سے پوچھ لیں, آپ مجھ پہ یقین نہ کریں. میں نے جب پشاور کی بات کی تھی تو اس پر بھی لوگوں نے کہا تھا. پھر اپنی جو ان کی برانچ ہے انہوں نے اپنی پولیس نے اور اپنے لوگوں نے بتا دیا کہ جناب اتنے لوگ نہیں آئے. تو تھوڑا سا منظم کریں پارٹی کو. اور لوگ کیوں نہیں آ رہے؟ لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ جی لوگ کیوں نہیں آ رہے. بھائی لوگ اس لیے نہیں آ رہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم عمران خان صاحب کو رہا کروانے کے لیے اسلام آباد جانا چاہتے ہیں, پنڈی. آپ ہمیں کوہاٹ اور پشاور کے چکر لگوا رہے ہیں. بھائی عمران خان صاحب جیل میں ہیں, ان کے حوالے سے کوئی بات ہی نہیں کرتا. اب بات آتی ہے جی اچکزئی صاحب کریں گے اور راجہ باز صاحب کریں گے. اگر انہوں نے سارے فیصلے کرنے ہیں تو پھر سابق وزیر اعلیٰ نے کیا گناہ کیا تھا کہ ان کو ہٹا دیا گیا؟ بہرحال اس پہ پھر کسی دن بات کروں گا کہ کیا چل رہا ہے ڈرامہ, اور کیا کیوں ہر کوئی بھاگ رہا ہے اسلام آباد پنڈی جانے سے. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیں, اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیں. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.